अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलम व सहलम व मरहबा, अहलम व सहलम व मरहबा, अहलम व सहलम व मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईदी हजूर की इजाज़त से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक होगी जो कि मुकर्रम मोहतरम हाफिज़ गुल मोहम्मद साहब करेंगे। हाफिज़ गुल मोहम्मद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. अब इन्हीं आयात करीमा का उर्दू तर्जमा मुकर्रम मोहतरम मकसूद बाजा साहब पेश करेंगे और इसके साथ ही नॉर्वेजियन ट्रांसलेशन जो है वो हेडफोन के ज़रिए
प्रोवाइड की गई है। नॉर्वेजियन ट्रांसलेशन का नॉर्वेजियन में भी ऐलान करें। For norsk, du kan følge med norsk translation med høyden som står på den bord. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फ़तह आयत नंबर 28-33। अल्लाह ने अपने रसूल को उस रोया का मज़मून पूरी तरह सच्चा करके दिखा दिया जिसमें ये बयान था, तुम मस्जिद हराम में अगर खुदा ने चाहा तो अमन के साथ ज़रूर दाखिल होगे और अपने सर पूरी तरह मुंडवाए हुए या छोटे बाल करवाए हुए होगे, किसी से ना डरते होगे और अल्लाह ने जो कुछ जान लिया जो तुम नहीं जानते थे और उसने उसके वरे एक और फतह रख दी है। वो खुदा ही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि तमाम दीनों पर उसको गालिब कर दे और अल्लाह ही काफ़ी गवाह है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो कफ़ार के ख़िलाफ़ बड़ा जोश रखते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से बहुत मुलातफ़त करने वाले हैं। जब तू उन्हें देखेगा उन्हें शिर्क से पाक और अल्लाह का मुती पाएगा। वो अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ा की जस्तजू में रहते हैं। उनकी शनाख्त उनके चेहरों पर सजदों के निशान के ज़रिए मौजूद है। ये उनकी हालत तौरात में बयान हुई है और अंजील में उनकी हालत यूं बयान है कि वो एक खेती की तरह होंगे जिसने पहले तो अपनी रोईदगी निकाली फिर उसको आसमानी और ज़मीनी ग़ज़ा के ज़रिए से मजबूत किया और वो रोईदगी और मजबूत हो गई, फिर अपनी जड़ पर मजबूती से कायम हो गई, यहाँ तक कि ज़मींदार को पसंद आने लग गई। इसका नतीजा ये निकलेगा कि कुफार उनको देख देख कर चलेंगे। अल्लाह ने मोमनों और ईमान के मुताबिक अमल करने वालों से वादा किया है कि उनको मग़फ़िरत और बड़ा अजर मिलेगा। Assalamu alaikum. Får jeg lov å oversette på norsk det som er resitert fra Koranen? Sannelig over den som sier, vår Herre er Allah, og som så forblir standheftig. Stiger englene ned og sier, frykt ikke og sørg ikke, men mottag gledelig nytt om den hage som er lovet dette. Vi er deres venner og beskyttere i dette liv og i det kommende. Og det vil dere ha alt hva deres sjeler begjærer, og det vil dere få alt hva dere ber om. Som en underholdning fra den tilgivende og barmhjertige. Og hvem fører skjønnere tale enn det som kaller mennesker til Allah og handler rettferdig, og sier, sannelig, jeg hører til den som underkaster seg Allahs fullstendig. Og godt og ondt er ikke likt, gjengjeld da det onde med det beste, så plutselig vil du se at den som var din fiende er blitt en varmhjertet venn. Og kun de utholdende vil oppnå denne stillingen, og kun de som eier en stor del av gode egenskap vil få den skjenket. اب مکرم عبد المنعم ناصر صاحب نظم پیش کریں گے. عبد المنعم ناصر. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار
پاس کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار
پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار، آسماں پر دعوتیں حق کے لیے ایک جوش ہے، آسماں پر دعوتیں حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار، آ رہا ہے اس طرح احرار یورپ کا مزاج، آ رہا ہے اس طرح احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ باد، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ باد، اسمعوا صوت السماء جعل المسیح جعل المسیح، اسمعوا صوت السماء جعل المسیح جعل المسیح، نیز بشنو زمین آمد امام کامگار، نیز بشنو زمین آمد امام کامگار، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج،
جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. آج ہمارے اس اجلاس میں اس کمیون کے میئر مسٹر پیر اولون تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیونکہ ان کی کمیون میں یہ اجلاس ہیں یہ کو خوش آمدید کہیں گے اور اپنی کمیون کی طرف سے نشان پیش کریں گے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سید حضور کی خدمت میں جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں کمیون کا نشان وہ پیش کریں اور انہوں نے خواہش کی تھی کہ وہ کچھ کہیں گے بھی. لوگ یہ اٹل اور ہاریستہ پیرلون واشگو Ærede Khalif, kjære venner. Jeg er overbevist om at dette er en stor dag for dere, men det er for meg også. Det er nemlig slik at da dere har satt dere til stevne i min kommune, så setter jeg umåtelig stor pris på det. Jeg har hatt en store glede og hils på den ærede Khalif 2 ganger før, føler at jeg har et visst kjennskap til han. Jeg skal da få lov å frembringe en hilsen og gi uttrykk for at det er en stor glede at han er her i Lørenskog kommune. Men jeg kan heller ikke la anledningen gå ifra meg til å fortelle litt om hvor er vi i Lørenskog kommune. Blir det oversatt? Ja. Kan ikke han gutten komme som tar det direkte? Ja, ok. انہوں نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ کے لیے آج یہ بہت بڑا اور خوشی کا دن ہے، میرے لیے بھی بہت بڑا اور خوشی کا دن ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، میں یہاں آیا اور آپ نے ہماری کمیون میں یہ پروگرام رکھا. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں 2 دفعہ حضور سے ملاقات کر چکا ہوں اور میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں. اور کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میری کمیون میں آپ یہاں یہ اجلاس کر رہے ہیں. Jeg kunne se på ansiktet til det ærede Khalif at han ikke forstod hva jeg sa. Og da skjønte jeg det heller ikke ble oversatt. Og jeg er veldig opptatt at han skal høre litt på hva jeg sier nå. Så jeg kunne gjerne tenkt meg en stor ved siden av Saleburde. Ja. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں نہیں سن سکا، اس کے لیے جو بھی نظام کا یہاں تھا اس کا کیا، لیکن ان کا امید ہے کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ ڈائریکٹ حضور جو سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. I det huset vi er i, er et av de viktigste hus vi egentlig har for det siste trinn
i utdannelsen for vår ungdom, før den går over i den voksnes utdannelsesverden. वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है बच्चों का ख़ास तौर पे जबकि वो जवानी की उम्र को पहुंचते हैं. Og her det for lite av dere और ungdom. और वो कहते हैं कि आपकी जमात का जो निज़ाम है उसके तहत वो महसूस करते हैं कि ये बहुत कम है दूसरों की निस्बत, दूसरों में बहुत बड़े मसाइल हैं. Jeg har den første pakistaner jeg traff var i 1970. Og faktisk talt så har jeg fulgt mange andre år fra de årene fremover til i dag. Og det som jeg hadde en liten mistanke om den gang, at vi ikke skulle få en integrasjon som samfunnet vårt trenger, det har slått til. वो कहते हैं कि 1970 में जब पहली दफ़ा ये एक गैर मुल्की से गलबन पाकिस्तान के ज़रिए मिले थे तो उस वक़्त उन्होंने महसूस किया था कि ये बहुत मुश्किल है कि वो इस कल्चर को समझ के इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकें. Og hvorfor? Det for lite av dere i dette huset. Og her det utfordringen for det voksne liv Den som kommer ut her, kan gå inn i det norske samfunnet og skape seg hva som helst av utdanning. जहाँ तक मैं समझा उनका ख्याल है हमारे जमात के तरफ इशारा करके कि यहाँ पे ऐसा तरबियत का इंतज़ाम है कि इनके लिए यहाँ पे इस माहौल में दूसरों की निस्बत बहुत आसानी है वो इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकें. Og det, kjære venner, ærede Khalif, den eneste måten vi kan bekjempe de politiske partier som har innvandringspolitikk på dagsorden, men på en slik dagsorden at det ikke plass til det norske samfunn. उन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिटिशियन आजकल ज़्यादा इस चीज़ पे जोर लगा रहे हैं कि नॉर्वेजियन सोसाइटी में गैर मुल्कियों का रहना मुश्किल है. Ja, det var kort. Det var kort, ja. Det kan ikke 100% så. Selv om det et stortingsvalg, eller parlamentarvalg, og kanskje ikke dere andre som har norsk statsborgerskap kan stemme. Kan få litt hjelp fra. Kan kanskje litt bedre. Kom igjen. Ja. Nå kan du si det. Ja. Han norsk. Han sa, nå kan du si hva du vil. मैंने कहा आप जो मर्जी कहें मैं इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी जरा थोड़ी मुश्किल आ रही थी. Det helt klart at jeg litt forsiktig. मैं एहतियात से काम लूँगा. Men jeg må få lov å peke på det. लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ इशारा ज़रूर करूँगा. For den ærede Khalif sa i sin siste tale da han var her, at dere har en forpliktelse til å lære norsk språk og forsøke å innpasse dere i det norske samfunn. इसलिए भी ज़रूरी है कि हजूर अनवर ने अपनी पिछले दौरे की तकरीर में ये कहा था और मुझे याद है कि आपने खिताब करते हुए फरमाया था कि आप लोगों के लिए नॉर्वेजियन ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता. Og da mitt spørsmål, har dere gjort det? तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आपने ज़ुबान सीखी है? Da vi samarbeidspartnere. तो लिहाजा फिर हम एक दूसरे से मुवाफ़क़त रखते हैं. Og da skal vi arbeide videre og skape et samfunn hvor fellesskapet har fred, og hvor hver enkelt kan få lov å utøve sin religion på et helt fritt grunnlag. तो फिर हम मिलकर इकट्ठे काम करेंगे और इस मुआशरे में एक अच्छा मुकाम पैदा करेंगे और वो सब मिलकर होगा और उसका नतीजा जो होगा वो अमन और मोहब्बत होगा. Inshallah. Så det, Khalif, ettersom du gjort oss den ære, kommet hit til Lørenskog, så har jeg en liten gave til deg som jeg har tenkt å overrekke. मेरे प्यारे हजूर, मैं आप मेरे मेहमान हैं और मेरी कम्यून में आए हैं. मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ. Den ene skal du ha på ditt skrivebord,
Så du husker på Ahmadiyya-muslimene i vår kommune, i Lørenskog kommune? یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ برائے مہربانی اپنی لکھنے والی میز پر رکھیں تاکہ آپ مجھے اور ہماری کمیون کو یاد رکھیں. Den esken her er veldig tung. یہ جو ڈبہ ہے بہت بھاری ہے Og i levende livet så er det dyret veldig farlig. اور اپنی زندگی میں یہ جو جانور ہے بہت خطرناک ہے. Så nå har jeg bare tatt en avstøpning. Ja. Så vær så god. Det er en isbjørn fra Svalbard. Ja. Nei, så blir det fra Svalbard. Han har hørt masse om isbjørn. Hvordan av København vil det livet seg? جتنا خطرناک بتایا جاتا ہے اتنا نہیں ہے. Han sier at jeg er fascinert av den, det er en fascinerende dyr, men det er ikke så farlig som det er blitt fortalt. Hvis du ikke røver den, sier han. Det er mye han ikke skal gjøre som er farlig, men den er farlig. Jeg vet ikke बहुत चीज़ों को ना चेंज बात ही होगा. Yes, thank you. ذاتی فلم وغیرہ بھی کہنا میں لے آتا بھول گیا. ذاتی کی تو فلم ہے ان کو. اب میں سیدی حضور کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے نوازیں. بس ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمان اس کاؤنٹی کی میئر کی خدمت میں محبت بھرا سلام عرض کرتا ہوں اور ان کی نہایت ہی عمدہ اس کو ویلکم جس کا ترجمہ خوش آمدید، نہایت ہی عمدہ خوش آمدید اور نہایت ہی عمدہ الفاظ میں مختصر مگر معنی خیز خطاب پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو بعض سوال اٹھائے، سب سے پہلے میں انہی کا ذکر، ان میں سے ایک کا خصوصیت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ناروے کی سوسائٹی میں غیر ملکیوں کے متعلق
ایک اجنبیت پائی جاتی ہے، اور جب تک غیر ملکی خود آگے قدم نہ بڑھائیں اور اس اجنبیت کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس وقت تک وہ اس ملک کا ایک جزو لا ینفک نہیں بن سکتے، ایک ایسا جزو نہیں بن سکتے جو سوسائٹی کے اندر جذب ہو جائے اور اس کا حصہ بن جائے۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ یہ اجنبیت اکثر زبانوں کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے اور زبانوں کے اختلاف سے قائم رہتی ہے۔ وہ تمام غیر ملکی جو اپنے اپنے ملک سے آ کر کسی غیر ملک میں آباد ہوتے ہیں اور اپنی زبان کو اپنے گرد ایک حصار بنا لیتے ہیں، وہ صدیوں بھی رہیں تو پھر بھی اس ملک کے ظاہری قانونی باشندہ ہونے کے باوجود وہ غیر ملکی رہتے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ میں بعض چائنا ٹاؤنز ہیں، جیسا کہ انگلستان میں بھی ایک چائنا ٹاؤن ہے، اسی طرح اٹیلینز کی بستیاں ہیں، اور وہ اس طرح امپرویس ہیں، اس طرح ارد گرد کے ماحول کے خلاف ایک دفاعی دیواریں بن چکی ہیں کہ جب امریکن بھی چائنا ٹاؤن میں داخل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ چائنا آ گیا ہے، اپنے ملک میں نہیں رہا، اور چائنا ٹاؤن سے نکل کر جب چین میں امریکہ میں گھومتے ہیں تو غیر ملکی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ زبانوں کے ذریعے یا اپنے کلچر کے ذریعے ایسی حصار قائم کر دی جائے، ایک ایسی دیوار بنا دی جائے جو مقامی لوگوں سے الگ کر دے، اس کے نتیجے میں لازماً خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن مختلف قوموں کے مختلف رد عمل ہیں۔ ناروے کا رد عمل غیر ملکیوں سے اجنبیت کی وجہ سے زیادہ شدید ہے، لیکن امریکہ، کینیڈا، انگلستان وغیرہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اندر مل کر جذب نہیں ہوئے تو ان کا نقصان ہے، اور حوصلے کے ساتھ ان کو اپنے ملکوں میں، اپنی سرزمین میں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقے قائم کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو ایک کلچرل ویلیو کے طور پر اور اپنے ملک کی عظمت اور حوصلے کے نشان کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی کمائی بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے ایسے جو چھوٹے چھوٹے ملک ایک اور ملک میں آباد ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کے شوق میں ان کی اپنی اقتصادی حالتوں کے پیش نظر ان کی مصنوعات، وہ چیزیں جو وہ فروخت کرتے ہیں، ان میں امریکن بھی دلچسپی لیتا ہے، غیر ملکی بھی دلچسپی لیتے ہیں، اور بڑے بھاری تجارتی مرکز وہاں قائم ہو چکے ہیں جو امریکہ کی مجموعی اقتصادی صورتحال کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو یہ درست ہے کہ زبان کے اختلاف کے نتیجے میں اگر اس اختلاف کو قائم رکھا جائے، ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے بن جاتے ہیں ملکوں میں جو باقی ملکوں سے الگ ہو جائیں، باقی ملک سے الگ ہو جائیں۔ لیکن کیا یہ اتنا ہی برا ہے کہ اس کے خلاف نوجوان ایک شدید رد عمل کی تحریک چلائیں؟ یا بعض اچھے پہلو بھی ہیں، جیسا کہ انگلستان، امریکہ، کینیڈا کے تجربوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اچھے پہلو اگر پیش نظر رکھے جائیں تو یہ صورتحال جذباتی طور پر اشتعال کا موجب نہیں بنتی، بلکہ بعض فائدے اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ تمام وہ امور ہیں جن کی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو قانون سازی کے ذریعے حل کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلطی ہوگی اگر ناروے کے دانشور قانون سازی کے ذریعے زبردستی مختلف لوگوں کو ایملگامیٹ کرنے کی کوشش کریں اور ایک سوسائٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی کوشش ہوگی جیسے پھولوں کے گلدستے کو کسی جادو کے زور سے صرف ایک پھول میں تبدیل کر دیا جائے۔ سوسائٹیاں، سوشل جو نظام اور ان کا ارتقاء، سوسائٹی کا جو ارتقاء ہے،
وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر آنے والا اپنے ساتھ اپنے رنگ اور اپنی خوشبوئیں لے کر آتا ہے، اور ہر ملک میں یہ ہوتا ہے اور ہر طرف سے ہوتا ہے۔ مفاہمت پیدا کرنے کے لیے، یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ طریق درست نہیں کہ اگلے کے رنگ و بو کو مٹا دو اور اسے کہو کہ اس گلدستے میں صرف ایک پھول رہے گا، یا گلاب رہے گا، یا یاسمین رہے گی، یا اس کے علاوہ دوسرے پھول، لیکن سب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ طرز عمل جو طبی سوسائٹی کا ارتقائی عمل ہے اس کے منافی ہے، اور اس سے قوموں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میرا بادب مشورہ ہز ورشپ میئر کو یہی ہے، اور ساری ان کی وساطت سے ساری قوم کو یہی ہے کہ اس پہلو پر بھی نظر کریں۔ لیکن جہاں تک ملکی قوانین کے احترام کا تعلق ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کوئی باہر سے آنے والا، خواہ وہ اپنی سوسائٹی کے ارد گرد، اپنی زبان بولنے والوں کے ارد گرد حصار بنا کے رہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ ملکی قوانین کو احترام کی نظر سے نہ دیکھیں، اور کوئی دنیا کا سیاسی ملک اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے قانون کو تخفیف کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو اس پہلو سے میرا تمام غیر ملکیوں کو جو اس ملک میں آباد ہوئے ہیں، اور خصوصیت سے ان احمدیوں کو جن کے ساتھ اس ملک نے بہت احسان کا سلوک کیا ہے، ان کو محض اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ملک نے انہیں رد کر دیا، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے انہیں گلے لگایا اور قبول کیا، اس وجہ سے احمدیوں پر بالخصوص یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملکی قانون کا نہ صرف احترام کریں، بلکہ احترام پیدا کرنے کے لیے ان تمام تحریکات کے مددگار بن جائیں جو قانون شکنی کی رو کے خلاف قائم ہو رہی ہیں، اور خصوصیت سے نوجوانوں کو ادب اور سلیقہ سکھانے کے لیے جو بھی اچھی کوششیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غیر ملکی ان میں اول طور پہ اول صف میں ہونے چاہیے، مگر سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے اور تمام ایسی تحریکات کی ممد اور مددگار ہو۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر جماعت نے ایسا نہ کیا تو یہاں کے دانشور اور قانون دان بعض غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، وہ صورتحال کو بعض دفعہ نہیں سمجھ سکتے، وہ اپنے ملک کے نوجوانوں کے رد عمل کے نتیجے میں وہ ایک ایسا رخ اختیار کر سکتے ہیں جو بالآخر خود اس قوم کے لیے نامناسب ثابت ہو۔ اس لیے تعاون سب سے اہم بات ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ تعاون میں جماعت احمدیہ کے جوان، بوڑھے، عورتیں اور مرد، سب بچے بھی آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے حضور اپنی خدمتیں پیش کریں اور ان کو مشورے دیں، ان کو سمجھائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ خطاب میں ذکر کیا تھا، جس میں محترم کہ کسی قوم کا اپنی زبان میں قلعہ بند ہو کر دوسروں کی زبان نہ سیکھ کر اپنا الگ حصار بنائے، باوجود اس کے کہ میں نے امریکہ کی مثال دی ہے، مگر میرے نزدیک اخلاقی طور پر یہ نامناسب ہے۔ یہ تو جائز ہے کہ اپنی زبان کو زندہ رکھو، کیونکہ اپنی زبان سے اپنی کلچرل ویلیوز جن کا اخلاق سے تعلق ہے وہ زندہ رہتی ہیں، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی ملک میں ایسے اجنبی بن کے رہو کہ تم گونگے ہو گویا کہ، اور تمہارے اور ان کے درمیان خیالات کے تبادلے کی رو بند ہو جائے۔ یہ وہ نقصان ہے جس کے نتیجے میں بہت ہی خطرناک
نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ جو نوجوانوں میں غیر ملکیوں سے نفرت کی بعض جگہ تحریکات آپ کو دکھائی دیتی ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ وہ لا علمی ہے جو زبانوں کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ صرف ناروے نہیں بلکہ تمام دنیا کی جماعتوں کا حال ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی نیک تحریک کی ہو اور جماعت نے تعاون نہ کیا ہو. بس پچھلے 1-2 سالوں میں جو اطلاعیں مجھے یہاں سے ملی ہیں وہ ایک برعکس خطرہ بتا رہی ہیں. ہمارے بہت سے احمدی بچے ہیں جنہوں نے نارویجن زبان میں نارویجن بچوں کو مات کر دیا ہے، اور وہ فرسٹ آئے ہیں اور نارویجن دوسری یا تیسری پوزیشن میں آئے ہیں. اس سے ایک اور قسم کا رد عمل پیدا ہوا ہے کہ اچھے لوگ ہیں ہمارے ملک میں رہ کر ہماری زبان میں ہمیں مات دے رہے ہیں. تو خطرے تو دونوں طرف ہوتے ہیں، صرف رجحان کی بات ہے کس طرح انسان ان باتوں کو قبول کرتا ہے. مگر بہرحال یہ لازم ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں جذب ہوں جو سوسائٹی ہماری میزبان ہے. لیکن جذب کس حد تک ہوں یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. جب مختلف ممالک سے یا مختلف سمتوں سے ہوائیں چلتی ہیں تو ان کا انجذاب ضروری ہے، لیکن یہ درست نہیں کہ ٹھنڈی علاقوں سے چلنے والی ہوائیں گرم علاقوں سے آنے والی ہواؤں پر مکمل غلبہ کر کے ان کو اسی طرح یکبستہ کر دیں جیسے وہ خود ہیں، یا گرم ممالک سے آنے والی ہوائیں ٹھنڈے ممالک سے آنے والی ہواؤں کو ایسا مغلوب کر دیں کہ وہ خود بھی گرم ہو جائیں، اتنے ہی گرم ہو جائیں جیسے گرم ممالکوں سے چلنے والی ہوائیں آئی ہیں. یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. انجذاب کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی اعلیٰ صلاحیتوں کو مل کر ایک ایسی صلاحیت ابھارنے کی توفیق ملے جو دونوں کی بہترین خصلتوں سے پر ہو، اور نتیجتاً جو سوسائٹی ابھرے وہ پہلے سے زیادہ دلکش اور حسین ہو. یہ وہ مقصد ہے جو جماعت احمدیہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے انجذاب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باتیں جو خود ان کی سوسائٹی کے لیے ایک نقصان کا موجب بن چکی ہیں ان کو اپنائیں گے تو آپ ان جیسے بنیں گے. وہ باتیں جو آپ میں بری ہیں وہ اگر ان میں نافذ کریں گے تو تب بھی آپ یہ ناجائز کام کریں گے، کیونکہ آپ جو مشرق سے آنے والے ہیں اپنے معاشرے کی بعض برائیاں بھی لے کے آئے ہیں، اور وہ جو مغرب کے رہنے والے ہیں وہ ان پہلوؤں سے بہت سی خوبیاں رکھتے ہیں جو آپ میں نہیں ہیں. تو جب میں انجذاب کہتا ہوں تو قدروں کا انجذاب کہہ رہا ہوں. آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے سے عادتیں سیکھنے کا انجذاب نہیں کہہ رہا. اگر اس ملک میں شراب پینے کی بہت عادت ہے اور یہاں قانون سازی ہو کہ غیر ملکی جو شراب نہیں پیتے وہ ہمیں اجنبی لگتے ہیں، اس لیے مجبور کیا جائے کہ یہ بھی شراب پئیں، یہ جائز بات نہیں. کیونکہ خود اسی ملک میں ایسی تحریکات اٹھ کھڑی ہوئی ہیں جو شراب کے خلاف مہمات شروع کر چکی ہیں اور جانتی ہیں کہ شراب نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ تبادلہ کن چیزوں کا ہو. میرے نزدیک لازم ہے کہ دانشور بیٹھیں
اور یہ فیصلہ کریں کہ تبادلہ حسن کا ہو، بدصورتی کا نہ ہو، اور جہاں جہاں آنے والے اپنا حسن اس سوسائٹی کو عطا کر سکتے ہیں وہاں حوصلے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کو موقع دیا جائے کہ ان اچھی عادتوں کو یہاں کی سوسائٹی اپنائے۔ مثلا طلبہ کی بات ہوئی تھی، عموماً تمام دنیا میں طلبہ میں ایک بدتمیزی کا رجحان پیدا ہو چکا ہے، اور اس میں ناروے یا جرمنی یا چین یا جاپان کی بحث نہیں، تمام دنیا میں یہ ایک بدبختی ہے دنیا کی کہ طلبہ ان اقدار کو بھول گئے ہیں جو پہلے زمانے میں ان کے لیے عزت کا موجب ہوا کرتی تھی۔ ایک وہ دور تھا جبکہ استاد کی عزت دل کی گہرائی سے ابھرتی تھی، اور استاد اپنے طلبہ پر ایسی نظر رکھتا تھا جو جیسے باپ اپنے بچوں پر رکھتا ہے۔ اسی زمانے کا ذکر کرتے ہوئے ہماری اردو کا ایک شاعر جو ناقد شاعر ہیں، جو معاشرے پر تنقید کرتے ہیں اور اس پہلو سے انہوں نے بہت بڑا نام پیدا کیا، یعنی اکبر الہ آبادی، وہ کہتے ہیں دن وہ بھی تھے کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے۔ یعنی ایک وہ بھی دن تھا کہ جب استاد جو احسان کرتا تھا طلبہ پر، اس کے نتیجے میں ہر بچے کا دل اچھلتا تھا کہ میں یہ دل اس خدمت کے عوض استاد کے حضور پیش کر دوں۔ ایسی محبت کا سلوک، ایسا بے ساختہ اظہار، یہ اس وقت کی سوسائٹی کا ایک جزو لا ینفک تھا جو الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں دیکھو کیسا زمانہ بدل گیا، اب تو اتنا صحیح رابطہ رہ گیا استاد سے کہ استاد نے لیکچر ختم کیا تو بیٹا کہتا ہے جیسے ہوٹل کے بیرے کو کہتے ہیں کہ بل پیش کرو، کہتے ہیں استاد جی آپ نے پڑھا دیا، اب اپنا بل دیجیے۔ یہ جو رجحان ہے یہ دو طرفہ خرابیوں کا منعکس ہے۔ یہ شعر بتا رہا ہے کہ استاد بھی کمرشل مائنڈڈ ہو گئے ہیں اور بچے بھی اسی حد تک بدلے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر استاد نے پیسوں کی خاطر ہی پڑھانا ہے اور علم کی خاطر اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں کہ وہ محنت کرے اور وقت صرف کرے، اور بچوں کو علم دینے کے ذوق اور شوق کے نتیجہ میں قطع نظر اس کے کہ اس کو کیا معاوضہ ملتا ہے وہ اپنی زندگی وقف کے رکھے۔ اگر ایسا ہو تو اگلی نسل میں بہت ہی خطرناک تبدیلیاں پیدا ہونے لازم ہے، اور یہ تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کہ اساتذہ تمام عمر علم کی ترویج میں خرچ کرتے رہے، اور انتہائی غربت کے عالم میں انہوں نے اپنی ساری زندگی علم کی ترویج کے لیے وقف کی، اور قطعاً کبھی مطالبہ نہیں کیا یا تمنا نہیں رکھی کہ اس کے بدلے انہیں کچھ پیش کیا جائے۔ گریک فلسفی کا عروج اس دور کا عروج ہے جبکہ بڑے بڑے فلاسفر نے، بقراط نے اور ارسطو اور افلاطون نے اگرچہ یونیورسٹیوں میں کام شروع کیے، لیکن پھر یونیورسٹیوں سے الگ ہو کر علم کی سربلندی کی خاطر اپنے الگ تعلیمی درسوں کے نظام جاری کیے، جس میں ہر شخص کو اجازت تھی ایک پیسہ دیے بغیر بھی جو چاہے اس میں آ کر ان سے علم سیکھتا تھا، اور وہ دور اتنا عظیم شان دور تھا کہ آج تک اس کا سایہ دنیا پر پڑا ہوا ہے۔ کتنے زمانے بدل گئے، کتنے نئے ادوار آئے، لیکن یونان کے اس فلسفے کی شان آج تک اسی طرح کھڑی ہے۔ اور بعض یورپین فلسفر نے یہاں تک غور کے بعد لکھا کہ عملاً ہم نے صرف پیمانے بدلے ہیں، شراب وہی ہے جو ہم نے یونان سے حاصل کی تھی۔ ان کے فلسفہ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے، ان کے فلسفہ سے کوئی اوپر قدم نہیں رکھ سکے، کیونکہ وہ ایک ایسا عروج کا دور تھا جہاں عقل خالصتاً حصول علم کے لیے وقف ہو چکی تھی، جہاں دلوں کو اس کے سوا کوئی تمنا نہیں تھی
کہ قوانین قدرت کے راز حاصل کریں اور لوگوں میں ان کو بانٹیں. بس جہاں علم اقتصادیات کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جائے کہ محض اقتصادی ذریعہ بن جائے اور ذریعہ معاش ہو جائے، وہاں لازم ہے کہ رفتہ رفتہ بد تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ناروے بھی اس سے مستثنا نہیں. یہ تبدیلیاں بڑھتے بڑھتے ایسے خطرناک مسائل پیدا کر دیتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں بعض سوسائٹیاں گہرے طور پر زخم خوردہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ علاج سمجھ نہیں آتا کہ جن کے سپرد علاج ہو وہ اگر زخم لگانے لگ جائیں تو پھر ہم کیا کریں. چنانچہ انگلستان کے تجربے کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اب اسکولوں کے بچے اپنے استادوں سے محفوظ نہیں رہے، اور اسکولوں کی بچیاں اپنے استادوں سے محفوظ نہیں رہیں. اس کثرت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ خود استادوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی عصمتوں کو لوٹا اور ان کو گہرے بیماریوں کے زخم بھی لگا دیے. ایک ایڈز کا مریض استاد ہے، وہ چھپایا رکھتا ہے اور اسکول کے بچوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، اور ہر قسم کے اختلاط کرتا ہے، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس عرصے میں سینکڑوں اور پھر سینکڑوں سے آگے پھیلتے پھیلتے ہو سکتا ہے ہزاروں تک وہ بیماریاں پھیل چکی ہوں. تو وہ سوسائٹی جہاں استادوں کے پاس جو امانت ہے، اس امانت میں خیانت خود استاد کرنے لگیں، وہ سوسائٹی محفوظ نہیں رہتی، اور دن بدن ایسے استادوں کی عزت نفرت میں تبدیل ہونے لگتی. ایسے واقعات بھی ہیں جہاں بچوں نے اساتذہ کو قتل کر دیا، اور ایسے جس کو لا اینڈ آرڈر پرابلم کہتے ہیں، اس حد تک یہ امن و امان کے قیام کا مسئلہ بن گیا کہ بعض اسکولوں میں عملاً غنڈے طالب علم حاکم بن چکے، اور تمام نظم و ضبط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور استاد غلامانہ داخل ہوتے، ان کی مجال نہیں کہ اپنے طلباء کی مرضی کے خلاف کوئی بات کریں، یہاں تک کہ بعض ایسے اسکول بند کرنے پڑے. یہ رجحانات ایسے ہیں جن رجحانات میں جماعت احمدیہ جس ملک میں بھی ہے اس میں ہر ملک کی غیر معمولی خدمت سر انجام دے سکتی. آج ایک جماعت احمدیہ ہے جو ان اعلیٰ مثالی اقدار کی محافظ ہے، اور احمدی بچوں اور دوسروں میں ایک نمایاں امتیاز پیدا ہو چکا ہے. یہ باادب ہیں اس لیے کہ گھر میں بھی باادب ہیں، اور ادب گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر گھر میں ادب نہ ہو تو یہ بچہ کبھی بھی اسکول میں ادب کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. بس ساری تہذیبی جو ساخت ہے اس پر نظر رکھنی ہوگی، اور تمام ایسے مسائل جو ملکوں کو تنگ کرتے ہیں اور اگر وہ وقت پہ توجہ نہیں دیں گے تو بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس خودسری کے نتیجے میں، اس باغیانہ رویے کے نتیجے میں علم کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ تو ہے، امن عامہ کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اور ایسے دور میں ڈرگ ایڈکشن کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حال ہی میں انگلستان کی ایک رپورٹ میں جو پولیس کی رپورٹ تھی اس میں ظاہر کیا گیا کہ باقاعدہ اسکولوں میں ڈرگ ایڈکشن بنانے کے لیے ایسے مافیاز قائم ہو چکے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کہ ان کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی جن کی عمریں ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی، یعنی 8، 9، 10 سال کے بچوں کو، ان کو خصوصیت کے ساتھ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی جرم میں پکڑے بھی جائیں تو قانون ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. اس لیے اگر وہ ڈرگ ایڈکشن میں کسی وقت خطرہ ہو کہ وہ پکڑے جائیں گے تو وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا قتل جو ہے وہ بغیر سزا کے چلا جائے گا، کیونکہ کہیں گے چھوٹی عمر کا بچہ ہے.
اس کی وجہ سے اب یہاں تک سوچ اس فکر پیدا ہو چکا ہے کہ یہ سوچ رہی ہے قوم کہ جو سزا کی عمر ہے بچوں کی اس کو اور نیچے کیا جائے، اور اس عمر سے جس عمر سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ان کو مزید فائدہ اٹھانے نہ دیا جائے، ورنہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وہ خطرناک صورتیں ہیں جو ایک معاشرے کا عمومی حصہ بن گئی ہیں، اور آزادی کے نام پر اور انفرادی آزادی کے حق کے قیام کی خاطر اس وقت دنیا کی اکثر سوسائٹیاں جرم کی پشت پناہی کر رہی ہیں، یعنی مجرم کو فائدہ پہنچ رہا ہے آزادی ضمیر کے نام پر، اور معصوم شہری سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کا فرض ہے، اور ناروے کی جماعت کو میں خصوصیت سے یہ تاکید کرتا ہوں کہ یہ جو فاصلے بیان کیے جاتے ہیں، جو دیواریں حائل ہو جاتی ہیں، یہ چونکہ ناروے میں زیادہ خطرہ ہے، اس لیے اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ ان دیواروں کو پھلانگ کر ان کے دلوں کو فتح کریں، اپنا صحیح تعارف ان کو پیش کریں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کرنا کہ اپنے چہروں سے نقاب اٹھا لیں۔ آپ کے گھر، آپ کے معاشرے کے اندر جو دلکش روایات قائم ہو چکی ہیں، جو ہمیں اپنے اندرونی معاملات میں، اپنے نظم و ضبط میں دکھائی دیتی ہیں اور دل اشش کر اٹھتا ہے، ایک بیرونی سوسائٹی میں بغیر کسی دباؤ کے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو قائم رکھنے والی نئی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اچھے کاموں کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں اور وہی ان کی جزا ہے۔ ناروے کے متعلق میں نے خصوصیت سے جماعت کی تعریف میں مختلف خطبات میں ذکر کیا، اور سب سے زیادہ جو چیز میرے دل پر اثر انداز ہوئی وہ یہی تھی کہ کالج جانے والی اور اسکول جانے والی بچیاں، کالج جانے والے اور اسکول جانے والے لڑکے، بجائے اس کے کہ وہ گلیوں میں پھریں اور ایک وقتی لذت کی تلاش میں دنیا کو لذتوں سے محروم کریں اور سوسائٹی کو مجروح کریں، وہ لوٹتے ہیں علمی خدمات کے لیے، وہ گھروں میں بیٹھتے ہیں یا مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے خرچ پر آتے ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ کسی اچھی کتاب کا ترجمہ ہو رہا ہے، کسی اور مضمون پر جس کی قوم کو ضرورت ہے اس پر آپس میں مل کر تیاریاں کرتے ہیں، زبانیں سیکھتے اور زبانیں سکھاتے ہیں، احمدیہ انٹرنیشنل نیشنل ٹیلی ویژن کے لیے پروگرام بناتے ہیں، اور اس کام میں وہ ایسی لذت محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے ان میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں کرتے ہیں۔ اب میں جب ناروے آیا ہوں، ابھی 2-4 دن کی بات ہے، کئی بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پروگرام کام دیں، ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر نیکی کی لذت پیدا ہو جائے تو یہ سب سے عظیم حفاظت ہے نئی نسلوں کی، اور نیکی کی لذت پیدا کرنے کے لیے جن کو لذت کا تجربہ ہو وہی آگے اس سلسلے کو بڑھا سکتے ہیں۔ بس ناروے کی یوتھ سے، ناروے کی جوان نسلوں سے احمدی جوان نسلوں کا رابطہ لازم ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ خوبیوں کے تبادلے ہوں اور بدیوں کی راہ میں دیوار حائل ہو جائے۔ یہ آج کی سائنس کی دنیا میں ایک سب سے اہم نقطہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی دنیا کا ٹیلی ویژن کا نظام ہو یا ریڈیو کا یا اور کئی قسم کے بجلی سے چلنے والے آلے ہوں کام نہیں کر سکتے۔ اور وہ نظام یہ ہے کہ جس قوت کو ایک طرف سے دوسری طرف پہنچانا ہو وہ پہنچے، اور جس قوت کو نہ پہنچانا ہو اس کی راہ میں قطعی روک حائل کر دی جائے۔ یہ ویلو جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہی نظام ہے، یک طرفہ رو کا نظام قائم کرنا کہ جس رو کو روکنا ہے وہ رک جائے، جس کو نہیں روکنا وہ آگے بڑھ جائے۔ اور یہ نظام سب سے زیادہ پیچیدگی کے ساتھ اور حیرت انگیز لطافت کے ساتھ انسانی جسم میں کار فرما ہے۔ اس پر آپ غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس کا ذکر میں خصوصیت سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ناروے کی سوسائٹی میں ان باتوں کا علم لازم ہے
کیونکہ ناروے کی سوسائٹی میں جو نوجوانوں میں گہریت پھیل رہی ہے، ان کو خدا کی طرف لانے کے لیے نہ قرآن کا پیغام کام آئے گا نہ بائبل کا، کیونکہ نہ ان کو قرآن میں دلچسپی ہے نہ بائبل میں ہے۔ اگر کام آئے گا تو وہ مضمون جو خود ان کا مضمون ہے، اس رستے سے داخل ہوں جو رستوں کے لیے انہوں نے دروازے کھول رکھے ہیں۔ بس علمی جستجو کے ذریعے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی ہستی کے ثبوت کس کثرت کے ساتھ لامتناہی طور پر ہر انسان کے اپنے وجود میں کار فرما ہے، اور وہی ثبوت ہیں جو انسان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ وہ ثبوت تب بنیں گے اب انہیں غور کر کے باہر نکالیں، ورنہ خاموش اور گونگا گواہ تو کوئی بھی قیمت نہیں رکھتا۔ ہیں تو ثبوت، لیکن جب وہ پیش ہوں گے تب وہ دلائل بنیں گے، تب وہ قوم کی حالت تبدیل کریں گے، اس کے بغیر تو بیکار ہیں۔ صرف ایک نفس انسانی کا مطالعہ اس غرض سے کہ دانشوروں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ تم کن چیزوں سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو، اور غور کر کے سوچ کے بتاؤ کیا اندھا ارتقاء از خود یہ باتیں پیدا کر سکتا ہے۔ ایک انسانی خلیے کی بات ہے، خون کی خلیے کی بات ہے۔ اب اس کی تفاصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، مگر اشارتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام سائنس کے طلباء جو ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے علم کو خدا کی خدمت میں تبدیل کریں، اور ایسے ڈائلاگ میں اپنی یہاں کی نوجوان نسلوں کو خدا کی ہستی کے ثبوت مہیا کریں، جو ڈائلاگ ان کی عقل اور فہم کے مطابق ہے، جسے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر نشاندہی کریں تو وہ ان کے دل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہر جسم میں جو خون کا سرخ ذرہ ہو یا دوسرا، خصوصیت سے میں سرخ ذرے کی مثال رکھتا ہوں، جو ٹریلینز ہوں گے ہر انسان کے جسم میں، ہر خون کا ذرہ جو ہمارے خون کے پانی میں معلق ہے، یہ خیال کر لینا کہ بس صرف ذرہ ہے اور معلق ہے اور از خود کام چل رہا ہے، بڑی سخت نادانی ہے۔ بڑے گہرے مسائل وابستہ ہیں اس سے۔ ہر خون کا ذرہ جو خون کے پانی میں یا لیکوڈ میں، مائع میں معلق ہے، اگر اس کے اندر باہر کا پانی داخل ہو جائے تو وہ ذرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور لازم ہے کہ کچھ چیزیں باہر سے ضرور اندر بھیجی جائیں اور اکثر چیزیں روک دی جائیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی دنیا کا سائنسدان جو اس مسئلے کو سمجھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارتقاء سے یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوا، کیونکہ ایک مکمل نظام ہے۔ زندگی چل ہی نہیں سکتی جب تک یہ نظام پہلے قائم نہ ہو، اور وہ نظام یہ ہے کہ ہر زندگی کا خلیہ، جس کو ہم سیل کہتے ہیں، ریڈ سیل، ریڈ بلڈ کارپسل، اس کے ارد گرد ایک دوہری تہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی ہے، اور وہ دوہری تہ ایسی ہے جس کے نتیجے میں آسموٹک پریشر ناکام ہو جاتا ہے اور باہر کا پتلا پانی اس سیل کے اندر کے گاڑھے مواد میں داخل نہیں ہو سکتا، پوری طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ذرہ بھی پانی کا اس دوہرے لپڈ کو، جس کو لپڈ سے بنا ہوا ہے، خول جو دوہرا خول ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اتنا محفوظ بنایا گیا۔ لیکن اندر لازم ہے کہ کوئی چیز داخل ہو، ورنہ وہ خون کا ذرہ زندہ کیسے رہے گا؟ اس کو توانائی کی ضرورت ہے، اس کو شوگر کی یعنی میٹھے کی ضرورت ہے، اس کو اس انسولین کی ضرورت ہے جو میٹھے کو توڑے گی اور طاقت میں تبدیل کرے گی، اسے اس آکسیجن کی ضرورت ہے جس کے بغیر اس کی زندگی کا عمل جاری نہیں رہ سکتا، اسے سوڈیم کی ضرورت ہے، اسے پوٹیشیم کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے اس میں داخل کی جائیں گی؟ اب دیکھیں کائنات کا یہ جو خدا تعالیٰ نے ایک ذرے کی حفاظت کا اور اس حفاظتی پردے سے کے باوجود ضرورت کی چیزوں کو وہاں تک پہنچانے کا انتظام فرما رکھا ہے۔ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے ایک ذرے کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی صرف
چند باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اس کے راز تو بے شمار ہیں۔ نظام خدا تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ ہر ذرے کے ارد گرد جو لپٹا ہوا دوہرا غلاف ہے، اس کے اندر ایک ایسی پروٹین پرودی ہے جو 12 کی 2 سیگمنٹس میں بنی ہوئی ہے اور گھومتی ہے یوں جیسے ایک سپرنگ کی شکل ہوتی ہے، دونوں طرف یوں گھوم رہی ہے، اندر کے پردے سے بھی ملی ہوئی ہے، باہر کے پردے سے بھی ملی ہوئی ہے۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو پانی کے لحاظ سے امپرویس ہے، وہ اجازت نہیں دیتا جانے کی۔ ایک حصہ وہ ہے جو پانی کو کھینچتا ہے، اور جو وہ کھینچتا ہے اس کے سوراخ ایسے ہیں کہ ان میں جب وہ رخ پلٹتا ہے باہر کی طرف تو فوری طور پر شوگر اور انسولین اور آکسیجن وغیرہ کے داخل ہونے کا راستہ بنتا ہے، اور جب وہ اندر پہنچتا ہے تو وہ رخ پلٹتا ہے اور اندر خلیے کو وہ ڈلیور کرتا ہے، اور وہ حصہ جو پانی کو روکنے والا ہے وہ باہر کا رخ اختیار کر جاتا ہے۔ اور اس طرح الٹنے پلٹنے میں یہ جو تفصیل میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکل نقطہ نگاہ سے ممکن ہے خام ہو، مگر نتیجہ وہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 1 سیکنڈ میں یہ عمل اتنی دفعہ ہوتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 ذرے شوگر کے وہ خون کے خلیے میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی ویسٹ پروڈکٹ کو باہر نکالنے کا انتظام ہے۔ سوڈیم جتنا چاہیے اس کے لیے اتنے بڑے سوراخ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈیم داخل وہاں سے ہو سکے، اس کی رفتار کیا ہونی چاہیے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور پوٹیشیم کی جتنی مقدار چاہیے اس کے سوراخ موجود ہیں، زائد ہو تو اس کو باہر نکالنے کا انتظام موجود ہے، یہاں تک کہ سیل کے اندر جتنا سوڈیم اور پوٹیشیم ہونا چاہیے وہ سیل کے باہر سے بالکل مختلف ہے۔ اندر اگر سوڈیم پوٹیشیم کی زیادہ ضرورت ہے تو باہر سوڈیم کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ نسبت ہے، اور یہ جو تبادلے کا نظام ہے اس نسبت کو 100% قائم رکھتا ہے، کبھی اس میں تبدیلی نہیں آنے دیتا۔ اگر تبدیلی آئے گی تو ایسے مریض خون کے کینسر کے مریض ہو جائیں گے، ان کا دفاعی نظام ناکام ہو جائے گا۔ تو قانون قدرت نے ایسے باریک شواہد خدا کی ہستی کے ہمارے سامنے رکھے ہیں جو ہماری اور نارویجن اور دوسری یورپین ایڈوانس قوموں کے درمیان قدر مشترک کے طور پر یہ وہ زبان ہے جو ہم بھی جانتے ہیں، اور یہ وہ زبان ہے جو یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے سائنسدان، ان کے پڑھانے والے آنکھیں بند کر کے ان باتوں سے گزر جاتے ہیں اور کبھی وہ نتیجہ نہیں نکالتے جو خدا کی طرف اشارہ کرنے والا ہو۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کام تھا امام کے طور پر کہ آپ نے وہ جماعت پیدا کی جو انگلیاں اٹھا رہی ہے خدا کی طرف اور قوانین قدرت کے شواہد کے حوالے سے اٹھا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا جب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا؟ چشم مست ہر ہنسی ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر بے سوئے خمدار کا۔ اے خدا، تو نے ذرات میں خواص کیسے رکھ دیے؟ ایسے حیرت انگیز ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو ہر ذرے میں جو خواص ہیں ان کا دفتر پڑھ سکے۔ اور یہی حقیقت ہے جو سائنسدان آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں ایسے اسرار ہیں کہ جب ہم نے مطالعہ شروع کیا تو ہم سمجھتے تھے ہم نے اس ذرے پر فتح حاصل کر لی، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن جب مطالعہ کیا تو اس کے پس پردہ اور مطالب کا جہان دکھائی دیا، ایسی سرزمین نظر آئی جس میں ابھی تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور جب وہاں قدم ڈالے اور گھومے اور پھرے اور گویا اس نئی سرزمین کو بھی فتح یاد ہو گیا تو اس کے پرے اور جہان کھلتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا، نیچے کی طرف حرکت کریں تو وہاں بھی ختم نہیں ہو رہا، اوپر کی طرف حرکت کریں وہاں بھی ختم نہیں ہو رہا،
पहले सूरज की अजमत के कायल हुए, फिर निज़ाम शमसी को बहुत अजीम समझा, फिर सितारों के निज़ाम को, अपनी गैलेक्सी को समझा, सब कुछ यही है। फिर और गैलेक्सियाँ दरियाफ्त हुई, फिर गैलेक्सियों से परे भी कुछ चीज़ें दरियाफ्त होने लगी। तो जहाँ तक बैरूनी सफ़र का ताल्लुक है, लामुतनाही है, इतना वसी हो चुका है सफ़र कि अगर शुआ के कंधे पर सवार होकर, रोशनी के कंधे पर 1,86,000 मील फी सेकंड आप सफ़र करें तो आपको 20 अरब साल चाहिए, 20 बिलियन ईयर्स, इस कायनात के किनारों तक पहुंचने के लिए। और आज जो साइंसदान कह रहा है हमें इल्म हो रहा है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि आज से 20 अरब साल पहले जो शुआ चली थी वो आज यहां पहुंची है। इस अरसे में वहां क्या हो चुका है हम नहीं जानते। तो ऐसी वुसअतें हैं खुदा की कायनात में, और ऐसा निज़ाम है अंदरूनी कि वुसअतों पर नज़र रखें तो भी लामुतनाही, ज़र्रों की खबर करें तो हर छोटे से छोटा ज़र्रा जो इनके इल्म के दायरे में नज़र आने लगा, उस पर गौर किया तो उससे पीछे एक और ज़र्रा भी निकल आया, उससे पर एक और ज़र्रा भी निकल आया। और अब ज़र्रों की माहियत को समझने के लिहाज से अमलन मखबूतुल हवास हो चुके हैं कि इसके मतलब क्या करें, बसीनों जो है उसकी सिफात क्या हैं, अब हम हिसाब की रूप से तो पता कर सकते हैं, मगर इस वक्त हमारे पास ताकत नहीं कि हम किसी आले के ज़रिए उसका जायज़ा ले सकें। तो यहाँ की दुनिया, नॉर्वे की दुनिया इल्मी दुनिया है, और मज़हब और इल्म मुतसादिम नहीं हैं, बल्कि मज़हब और इल्म दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, दो टांगों की तरह हैं, दो बाजुओं की तरह है। यही वो हकीकत है जो आपने इनके सामने पेश करनी है। अगर इस तरह पेश करें, यानी खुदा की तरफ बुलाएं और गहरी हकीकतों की तरफ बुलाएं, अपने गिरदो पेश का शऊर बेदार करने की तरफ तवज्जो करें, तो ये मुतालिया खुद इतना लज्जत वाला है कि इसके बाद ये जो दुनिया की लज्जतें, नाच गाना, पॉप म्यूजिक, ड्रग्स वगैरह, उनकी कीमत ही कोई नहीं रहती। दुनिया के चोटी के साइंसदान वो हैं जो अपने किरदार के लिहाज से बेहद मुअज़्ज़ज़ हैं। उनको कोई भी दिलचस्पी इस बात में नहीं कि दुनिया कैसे नाच रही है और कैसे गा रही है। उन्हें तो ऐसे भी हैं जिनको खाने की भी होश नहीं रहती। न्यूटन अपने के कोई भी ऐसा नहीं आया कि रात के 12 बजे मुझे अपनी लेबोरेटरी में ना सुनाई दिए हों। 12 बजे का घंटा हमेशा उसने अपनी लेबोरेटरी में सुना है। किस बात ने उसको बांध रखा था उस लेबोरेटरी से? सिर्फ इल्म में। इल्म अपनी जात में एक जजा है और हैरत अंगेज जजा है। तो हम ये तो नहीं कहते कि इस सोसाइटी को आप कहें कि तुम बोर हो जाओ, तुम हर किस्म की लज्जतों की पैरवी छोड़ दो और मौलवी बन के बैठ जाओ एक जगह। अगर आप कहेंगे भी तो आपको मौलवी बना के एक तरफ कर देंगे और कभी आपकी बात की तवज्जो नहीं देंगे। उनको आला अक़दार दें, वो अक़दार जो उनको अज खुद दुनिया की अदना लज्जतों से बेइतना कर दें, मुस्तगनी कर दें, कोई दिलचस्पी बाकी न छोड़ें। और ये आला अक़दार नेकी के साथ वाबस्ता है। खिदमत खल्क़, बनी नौ इंसान की सच्ची हमदर्दी, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करना, गरीबों की हाजत रवाई, ये अमूर एक दायरे से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें भी आगे बढ़ें और इनको साथ शामिल करें और इनके साथ शामिल हों। इनमें बड़े बड़े ऐसे इदारे हैं जो हर वक्त खिदमत पे मामूर हैं, उनके दस्तो बाजू बने। और इल्म का ज़ौक़, जो सच्चा इल्म है, जिसको कुरान करीम उल अलबाब का इल्म कहता है, वो खुदा पर ईमान लाने वाले जो खुदा की कायनात के मुतालिया के वक्त कभी भी खुदा को उससे अलग नहीं कर सकते। उसके राज पढ़ते हैं तो उनके ज़हन खुदा की तरफ मुंतकिल होता है। रातों को जब इल्म की बातें सोचते हुए सोते हैं तो बेकरार होकर उनके पहलू बिस्तर से उठ अलग हो जाते हैं और खुदा को याद करते हुए उठते हैं और कहते हैं, खुदा तूने ये चीज़ें बातिल पैदा नहीं की,
حیرت انگیز حکمت اور فلسفہ ہے جو ان سب چیزوں میں ایسا رسا ہوا ہے، جیسے فضا کے اندر مختلف قسم کی خوشبوئیں، مختلف قسم کے اثرات رس بس جاتے ہیں، اس کا ایک جز بن جاتے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کائنات میں اور کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کی یادیں ہیں جو بسی ہوئی ہیں، اور اس ملک میں تو حسن بھی بہت ہے۔ قدرت نے ایسا حسن سے اس ملک کو نوازا ہے کہ دنیا میں اس کی شاذ ہی کوئی مثال ہو، ورنہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید دنیا میں ناروے جیسے حسن کی کوئی مثال نہ ہو۔ جس طرح مسلسل سینکڑوں میل تک، ہزار میل سے زائد اس سفر کے دوران ایک جگہ ایسی دکھائی جیسے دیتی جسے آپ بدصورت کہہ سکیں، ایک ایسا اسپاٹ نہیں ملتا جسے آپ سمجھیں کہ اس سے ریموو کر دیا جائے تو خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے جو سفر نارتھ کیپ کی طرف کیا تھا، بلا مبالغہ 600 میل مسلسل میں اپنے بچوں کو یہ چیلنج دے کر ساتھ بٹھا کر چلا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی بدصورت چیز دکھائی دے تو مجھے ضرور بتانا۔ اور مسلسل 600 میل جو آہستہ سفر تھا وہ جاگے رہے، کوئی 14 گھنٹے کا سفر، ایک منٹ کے لیے نہیں سوئے، کیونکہ ناروے نے سونے نہیں دیا۔ ہر موڑ پر قدرت کا حسن، اور ایسا حسن کہ وہ پاگل کر دینے والا حسن، لیکن الہی محبت کی، خدا کی محبت میں پاگل کرنے والا۔ اگر آپ اس نظر سے دیکھیں جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ اولو الالباب جب قانون قدرت کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، از خود یہ حسن، یہ توازن پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی ملک کے حوالے سے آپ ان سے رابطے پیدا کریں، یہ وہ رابطے ہیں جو کبھی آپ کے خلاف کوئی رد عمل پیدا نہیں کریں گے۔ جتنا آپ یہ اپنا تعارف ان قوموں سے کروائیں گے اتنا ہی یہ آپ کی عاشق ہوتی چلی جائیں گی، اور حسن کے ساتھ عشق ایک لازمی بات ہے، اس میں کوئی دنیا کا قانون حائل ہو نہیں سکتا۔ اس ملک میں آپ حسین بن کر ابھریں اور اپنے حسن کے جادو سے ان کے دل فتح کریں۔ یہی خلاصہ کلام ہے آخر پر، جس میں میں اس خطاب کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک شکوے کے ساتھ۔ آپ کی تعریفیں بھی بہت کی ہیں، لیکن خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں۔ بہت تعریفیں مزے لے کر سنی ہیں آپ نے میری زبان سے، خطبوں میں بھی اور بیانات میں بھی اور ٹیلی ویژن پر بھی، لیکن یہ بھی تو سنیں کہ ہر دفعہ جب میں آتا ہوں اور آپ کو اتنا ہی دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں دکھنے لگتی۔ اتنا ہی حال تھا جو 4 سال پہلے تھا، اتنا ہی حال تھا جو 8 سال پہلے تھا۔ جب بھی میں آتا ہوں اتنے ہی چہرے، وہی چہرے جن سب سے میں مانوس ہوں، وہی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ چھوٹے سے بڑے ہو گئے لیکن تعداد میں اضافہ کوئی نہیں ہوا۔ یہ حسن ہے جس سے آپ نے اس ملک کو فتح کرنا ہے تو کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ حسن تو ایک قانون ہے، غالب قانون ہے جو لازماً فتح یاب ہوتا ہے۔ بس یہ قانون جھوٹا نہیں، آپ کے حسن میں کوئی نقص ہے۔ آپ اپنی 4 دیواری کے پردے میں جو چاہیں کرتے پھریں، جب تک اپنے حسن کو گلیوں میں نہ اچھالیں، جہاں بدیاں اچھل رہی ہیں، جہاں بدصورتی کھل کھیل رہی ہے، جب تک آپ اپنے حسن سے بدیوں کو فتح نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو معاشرے میں کوئی نفوذ نہیں ہو سکتا۔ اور حسن سے جو فتح ہوتے ہیں انہوں نے لازماً آپ کے ساتھ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ کوئی ٹیریٹوریل وار تو نہیں ہے کہ جس سے یہ خطرہ ہو کہ آپ نے ان کی زمینیں فتح کر لیں۔ حسن تو محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے دلوں کو جیتتا ہے، اور جیتے ہوئے دل از خود اپنے شوق سے ملتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ تو اس پہلو سے آپ اپنے کردار کا مطالعہ کریں، اور آپ کی جماعت کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کب تک آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، کہ ہمیشہ جب میں آؤں اس امید سے لے کے آؤں کہ اب میں جماعت کو نشو و نما پاتے دیکھوں گا، اور وہی حال پورا آ رہا ہو جو پہلے پورا آ رہا تھا، اور شاید اس سے زیادہ خالی ہو۔ تو
تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے مجھے کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کی محبت ماں سے زیادہ بڑھ کر پیدا کی ہے. ایسا عشق ڈال دیا ہے کہ بعض میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے میرے دل میں طاقت ہے کہ اتنی میں محبت کو برداشت کر جاؤں. اور وہی حال میرا ہے جیسے ایک ماں ایک بچے کو دیکھے کہ 2 سال پہلے کے جو کپڑے تھے اب بھی اسے وہی پورے آ رہے ہیں, 4 سال پہلے کے جو کپڑے تھے اب بھی وہی پورے آتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھی کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ان ماؤں کے کرب کا کیا حال ہوتا ہے. بعض روتی ہیں, بلکتی ہیں, خدا کے لیے میرے بچے کا کچھ کرے. اتنا کا اتنا ہے جو 2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا, اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا. اور یہ غم ان کو کھا جاتا ہے. اس وقت میں سوچتا ہوں کہ اس ماں کو کیا پتا کہ اس سے زیادہ میں اس جذبے کو سمجھ رہا ہوں, اس سے زیادہ میں تکلیف اٹھاتا ہوں. جب بعض جماعتوں کو مٹھی کی طرح بند دیکھتا ہوں اور ان میں آگے بڑھنے کی نشو و نما کی طاقت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی, اسی طرح ہیں جیسے سٹنٹڈ گروتھ کے نتیجے میں بونے رہ جاتے ہیں. بونوں کے اندر بھی خوبیاں تو ہوتی ہیں, ضرور ہوتی ہوں گی, آپ میں بھی ہیں جن کا میں اعتراف کرتا ہوں, مگر نشو و نما کی فکر کریں. کب تک اس ملک میں ایک چھوٹے سے بونے کی صورت میں زندہ رہیں گے؟ آپ کا قد بڑھے گا تو یاد رکھیں اس ملک کا قد بڑھے گا, کیونکہ اس ملک کو اخلاقی طاقتوں کی ضرورت ہے جس کے بغیر اس ملک کی مزید اعلیٰ نشو و نما ممکن نہیں ہے. بہت سی خوبیاں خدا نے ان کو عطا فرمائیں, مگر ان کے اخلاق کو جو نئی نسلوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہو رہا ہے, اسے روکنے کے لیے اس خطرے کو بجائے نشو و نما روکنے کے ایسی خوبیوں میں تبدیل کرنا ہمارا فرض ہے جس سے ان کی روحانی, اخلاقی, علمی اور اقتصادی نشو و نما بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے. ایک بونے کا کیا کام ہے, کیا مجال ہے کہ وہ ہاتھی کی فکر کرے؟ یہ تو آپ کے مقابلے پر ایک ہاتھی سے بھی بہت زیادہ ہے. ایک زندگی کا پہاڑ ہے. اگر آپ زندگی کی مثال دینا چاہتے ہیں تو ایک مول ہل ہیں آپ, جسے بعض زمین کھودنے والے جانور مولز بناتے ہیں. چھوٹی سی مول ہل ناروے کے عظیم پہاڑوں کے پاس کہیں نیچے پڑی ہو اور باتیں یہ کرے کہ میں اس پہاڑ کی تقدیر بدل دوں گی. کوئی کہے کہ ٹھیک ہے, ہو جایا کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی چیزوں پر اپنی قوت حسن سے غالب آ جایا کرتی ہیں, لیکن ہر سال وہ مول ہل اتنی ہی رہے اور اس پہاڑ اور اس کے توازن میں کوئی بھی فرق نہ پڑے. پھر اگر وہ مول ہل ہر دفعہ یہی کہے تو اس کو آپ کہیں گے ایک پاگل اور دیوانے کی بڑھ ہے, اس سے زیادہ کوئی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس سے بھی ایک ادنا حالت کا سفر, ادنا حالت یا کمزور حالت سے اپنے سفر کا آغاز فرمایا تھا. لیکن آپ کی وفات نہیں ہوئی جب تک سارے عرب کو آپ نے اس اسلام کے پہاڑ میں تبدیل نہیں کر دیا جو پیغام لے کر آپ اٹھے تھے. یہ روحانی قوتیں ہیں, یہ اخلاقی قوتیں ہیں, ان میں تلوار کا کوئی دخل نہیں ہے. بس اپنی فکر کریں اور غور کریں, اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے وہ کیوں بانجھ ہو گیا ہے, کیوں بڑھ نہیں رہا. کچھ بد رسمیں آپ کو روایتاً ملی ہیں جن کا کل بھی میں نے مشاہدہ کیا. ایسی جگہ ٹکرے مارتے ہیں جہاں لوگ یہ ارادے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننی بات, اور ہر روز نئے عذر تراشتے ہیں, اور ہر روز ہمارا جو مبلغ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وہ انہی کے ساتھ جا کے ٹکرانے کے لیے اپنا وقت وہاں ضائع کر دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑی خدمت میں کر رہا ہوں. 10 سال ہو گئے ان کی رپورٹیں پڑھتے ہوئے, کوئی احمدی نہیں بنا سکے. یہ تو کوئی تبلیغ نہیں. تبلیغ تو محض کجبیسیوں کا نام نہیں ہے. کجبیسیوں کو پہچان نہیں سکتے آپ. 2 باتوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت کا متلاشی ہے یا بحث کرنے کے لیے اس نے بعض چٹکلے بنا رکھے ہیں, ان کو نظر انداز کریں. ناروے کی سوسائٹی اس سارے لوگوں سے بھری پڑی, بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک لوگ یہاں موجود ہیں. ان کا پہلا حق ہے ان کی طرف متوجہ ہوں, محبت کے ذریعے, اخلاق حسنہ کے ذریعے اور اپنے حسن کے غالب جلوے کے ذریعے ان کے دل جیتیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات بخشے. آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں.
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.